سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہے جمال کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت خواں سید ریحان انور ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم کیسے ٹھیک ٹھاک خیریت اللہ کا شکر آپ کیسی ہیں ہم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ویلکم کرتی ہوں ریحان آپ کا مسکراتے صبح میں اور انہی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں آپ کے اور ہمارے سب کے فیوریٹ حاجی دین محمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم حاجی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیریت سے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کو مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں اللہ کا اتنا وسیع کرم ہے کہ اللہ کی شان میں پیش کرنے کے لیے الفاظ نہیں ماشاءاللہ حاجی صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تاکہ آپ ہم سب کی خدمت اسی طریقے سے کرتے رہیں آمین سن آمین کائناتی خدمت ہوتی رہے اللہ کی محبت ملتی رہے رسول کی محبت ملتی رہے سبحان اللہ یہ بڑا قیمتی احساس ہے
माशाल्लाह। हाजी साहब, इसी के साथ साथ मौसम ने जो हमारे दिलों में, घरों में जो ना, हम सब परेशान हैं। मौसम की खराबियां देखें तो अगर विंटर आते हैं तो उसके साथ हम लोग वायरल इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाते हैं, और उसके अलावा बहुत दीगर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सर्दियों की आमद हो चुकी है, कभी गर्मी कभी सर्दी। अच्छा, ये जो दोपहर में गर्मी होती है और रात में थोड़ी सी हवा चल जाती है, इससे भी जो है नज़ला खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए शाम, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये निज़ाम इलाही है, गर्मी सर्दी सब इंसान के लिए बनी है, लेकिन इसको लेके चलना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। सबसे पहली बात है कि आप तो हम तो जो भी बर्दाश्त कर सकें, बिल्कुल, लेकिन वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जाते ठीक, वापसी बीमार आते हैं। बिल्कुल ऐसे जाते ठीक है, वापसी बीमार आते हैं। नज़ला ज़ुकाम, नज़ला बहरा होता है, खांसी हो रही होती है, बुखार चढ़ा होता है। इसका मैं आसान सा नुस्खा बताता हूँ। वो तमाम वालिदैन इस बात को यकीनी बना लें कि जब सुबह बच्चा जा रहा हो तो चाय का 1 चमचा शहद नीम गर्म करके उसमें 2 चुटकी दालचीनी और 1 चुटकी काली मिर्च, और बच्चे की उम्र के हिसाब से खुद ही कर लें, ज़रा सा नमक डाल के उससे नीम गर्म उससे बच्चे को पिला के भेज दें। इसमें 50% उसकी सेफ्टी रहेगी। इंशाल्लाह। एक काम। दूसरा काम करें कि जो बच्चे थोड़े समझदार हो, 9-10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे हुए, वो तो समझदार होते हैं, वो वालिदैन उनके जो भी लंच बॉक्स उसमें एक दो लौंग रख दिया करें। ये मैं नुस्खा बता रहा हूँ कि हर किसी के बका के लिए। और दिन में बच्चे 1 दफ़ा 2 दफ़ा एक लौंग खा ले, ऊपर पानी ना पिए, उसे समझा दें तो बच्चा ठीक जाएगा, ठीक आएगा। माशाल्लाह। ठीक है। आम रूटीन में घर में जो चीज़ होती है कि हम जो एक छोटा सा मैं नुस्खा समझाता हूँ, आसान है, मुश्किल नहीं है। जिन लोगों को गुफ्तगू ज़्यादा करनी होती है, डॉक्टर, वकील, XYZ, आप लोग जो भी है बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा नुस्खा है कि आप सोने से पहले खाने चमचा शहद गर्म करके 2 चुटकी दालचीनी, 2 चुटकी काली मिर्च उसमें क्या नाम है मिक्स करके, अगर BP हाई नहीं तो नमक डाल दें। उसको इतना गर्म हो पी ना सको, हाथ से चाटो, उसको आदत बना लो। सर्दियों में जितनी भी सर्दियाँ, आप यकीन माने 90% कोई शख्स डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। माशाल्लाह। 90% नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरी एक चीज़ ये है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, उनके लिए नुस्खा बता रहा हूँ। उनके वालिदैन अगर कर लें तो वो अपने ऊपर एहसान करेंगे। क्या किशा, आप हम पे नहीं, अपने ऊपर एहसान करेंगे। 1 से 2 दाने लहसुन पीस लें। लहसुन पीस के थोड़ी सी अदरक पीस लें। अदरक लहसुन पीस के दूध में डालें और दूध को एक दफ़ा उबाल लें। उबालने के बाद उस बच्चे को क्या नाम है क्या दे दें कि वो पी ले। नीम गर्म से तेज़ गर्म पिला दें और बच्चा बिल्कुल खशाश बशाश जाएगा, खशाश बशाश आएगा। और ये काम रात को भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये करेंगे तो हमारी ज़िंदगी की सेफ्टी होती है। बिल्कुल। देखिए, इसके हमारे पास बेहतरीन दवा मौजूद है। अगर हमने जो दवाइयाँ बनाई हैं, PG, ATS और AHD, जो नई हमारी लेटेस्ट जो दवाई बनी है, ये चमेली है, अगर रात को आप शहद में डाल के देते हैं तो इससे हम लोग के सदा बाहर हो गए। माशाल्लाह। लेकिन इसमें ये नहीं कि तुम दवाई खाने के बाद आप आज़ाद हो गए, ये ऐसा नहीं है। ब्रेक फेल नहीं करनी, परहेज करना है लाजमी। सबसे पहली बात है इस मौसम में जो है ना, ठंडा पानी बिल्कुल छोड़ दें। कोल्ड ड्रिंक का तो नाम ही नहीं है। आइसक्रीम छोड़ दें, कभी कभार वो मसला नहीं है, लेकिन आइसक्रीम ना लें। ये इससे और खीरा मूली से परहेज करें। जो लोग खीरा शौक से खाते हैं ना, तो वो आपको रोते हुए मिलेंगे, कभी कहाँ दर्द कभी कहाँ दर्द। और खीरा छोड़ने से जो है ना वो दर्दें ख़त्म होती हैं। मूली आप पत्ते खा लो, सलाद के तौर पे खाओ, वो आपको फ़ायदा करेगी। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद अगर वालिदैन थोड़ी सी मेहनत कर लें तो उम्र के हिसाब से उसको मूली के पत्ते बच्चों को खिला दें, कड़ी पत्ता और मूली के पत्ते एक साथ, तो समझ लो कि वो बच्चा बीमार तो आया था, गारा के वो ठीक हो चुका है। माशाल्लाह। देखिए, मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो नेचुरल्स है। मेरा यूट्यूब चैनल बनाया ADM नेचुरल्स, इसी मकसद ही बनाया कि उसमें तमाम कुदरती चीज़ों से हम इलाज करे होते हैं। तो हर बीमारी के बारे में बताया होता है, चाहे वो सर का दर्द है, मोरे हैं, नाक का दर्द है, नाक की हड्डी बड़ी हुई है, क्या नाम है, नाक का गोश्त बड़ा हुआ है, मोरे कमर के हैं, गर्दन के हैं, सब पे। अभी कल जैसे छोटी सी मिसाल दूँ कि मेरे पास मरीज़ा आई, अल्लाह शिफा दे, उसका ये आलम था कि पूरे पट्टे गर्दन का ये आलम था कि उसका चलना मुश्किल ऐसे लंगड़ा के चल रही थी। आई आके बैठी, उसे जब दम करने के बाद मैंने कहा चल जी बड़ी भी जवान हो गई, चलो। मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ सबसे, तो लोग तकलीफ में आते हैं। देखिए, मैं हंसी मजाक नहीं करता था, मैं बहुत सख्त था, लेकिन अल्लाह आला तीन जन्नत मेरे बाबा जानी को दे, उन्होंने प्यार भी किया, उन्हें मारा भी है। जब खूनज़दा, आपका रवैया मुझे पसंद नहीं। लोग तकलीफ में होते हैं, तुम्हारे पास आते हैं, आप गलत करते हो, उनसे मोहब्बत से पेश आते। आहिस्ता 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 मैं मजाज में तब्दीली करते करते अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल सब बदल गया है।
آپ جب وہ دم کرنے کے بعد اٹھی چلی بھاگی دوڑی تو کہنے لگی مجھے یقین نہیں آ رہا میں ہوں. میں نے کہا یقین آ جائے گا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج وہ یقین ہے رات اسی بڑی اچھی گزری ہوگی. ماشاء مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ مزے کی بات یہ ہوتی ہے جس وقت وہ میرے پاس مریض آتا ہے تو آ کے تکلیف میں آتا ہے. ہم ایک بات کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا, آپ کو یاد ہوگا نہیں یاد ہو, مجھے یاد ہے ذرا سا ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بخار والا بخار کی حالت میں جی. آتا ہے, جب وہاں سے جاتے ہیں تو ہنستے مسکراتے ہوئے اور درد والا درد والا درد کی حالت میں آئے. ٹھیک ہے, اسی وقت الحمدللہ. اللہ کو مشکل نہیں کرنا, تو مشکل نہیں. تو مقصد کہنے کا شفاق ہے. دیکھیں جب آپ محنت کرتے ہیں, میں محنت کرتا ہوں, آپ ایک بہت ہی پیارا خاندان ہے, نام نہیں لوں گا کہ وہ ابھی آن ڈیوٹی ہے اور وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں, سب سے بڑے ہاسپٹل میں. اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. پہلے میں نے کہا نا اس شہزادی کی, اس کا شوہر بھی ایک فرشتہ ہے, وہ عورت خود بھی فرشتہ ہے. ماشاءاللہ. اس کی جتنی تعریف کی جائے بہت کم تعریف اس کی. اس کے کمر میں کیا نام ہے, موروں کے بیچ میں ناستہ بھی ایک سائڈ خراب ہوگی, چھٹی کا درد ہو گیا ہاتھ, تو اس کے بعد کیا نام ہے ارکون سا کا درد ہوا, تو اس کو 6 لاکھ جمع کیے ہاسپٹل میں. اسی ہاسپٹل میں جمع کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کا آپریشن ہوا, دونوں ٹانگیں خراب ہو گئی. اوکے. دونوں ٹانگیں خراب ہوئی. اب یہاں سے نیچے دڑ خراب ہو گیا اور دماغی طور پہ بالکل حالت خراب, اور درد اتنی چیخیں بند نہیں ہو رہی. اب انہوں نے بالآخر اس کو پاگل خانے کا ریفرنس کر دیا. لیکن میں جو مسئلہ جو کہنا چاہ رہا ہوں, بات میری باقی ہے. بالکل بالکل حاجی صاحب فرمائیے. بات میری باقی ہے. اللہ تعالیٰ بیوی دے نیک شوہر دے تو وہ بھی نیک دے. بالکل صحیح. دونوں نیک ملے اللہ تعالیٰ, کیونکہ دونوں بہت مہنگے ہیں, بہت مہنگے ایک دوسرے کے لیے. شوہر نے بولا یہ تو ممکن نہیں, اپنی بیوی کو میں پاگل خانے بھیجوں گا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے بولا کہ یہ پین کلر وہ ہر 2 گھنٹے بعد 2-3 ہائی ڈوز کھاتی تھیں, تب وہ 2 قدم اٹھاتی تھی, ورنہ چلنے کا قابل نہیں تھی. یہ سن 2014 کی بات ہے. اور رات کو میرے خیال سے 7:30 پونے 8 ٹائم تھا کہ باہر چیخوں کی آوازیں آ رہی ہے, خاتون رو رہی ہے, چیخ رہی ہے. میں نے غصہ کیا, نیچے اترو, پہلے رو رہا, پھر آپ آنا. چپ ہو گیا. کیا ہوا, میں مر رہی, میں تکلیف ہو رہی ہے. اس سے دم کیا, دم کرنے کے بعد میں کہ چلو چلی, تو سکون میں آ گئی. اس کا علاج شروع ہوا. آج وہ خاتون اسی ہاسپٹل میں ہے اور بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اسی ہاسپٹل میں ہے, بالکل ٹھیک ہے. انہیں وہ 100 مرتبہ کہہ چکی ہے, اب میڈیکل بورڈ بنانے کا بول رہے تھے, اب میڈیکل بورڈ بنا دو, کل مجھے پاگل خانے بھیج رہے تھے. میں ٹھیک ہوں اور میں جاب کر رہی ہوں. لیکن آج تک جواب نہیں آیا. کیا نہیں آیا؟ جواب نہیں آیا. نہیں آئے گا بھی نہیں, آتا نہیں. ایسے کا جواب واپس نہیں آتا, وہ جواب کینسل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ سبب پھٹ جاتا ہے نا, تو پیچھے کچھ بچتا نہیں ہے. بالکل ایسے. تو میں اس معاملے میں ایک کوتاہی کے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو کھیرا منع کرتا ہوں, گولی منع کرتا ہوں, بڑی دلیل ہے. دیکھیں میں تو طالب علم ابھی سیکھ رہا ہوں, 40 سال سے ابھی پڑھ رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں, اور ابھی پڑھ بھی رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں, معصوم آدمی ہوں. اس نے کھیرا کھایا, دردیں شروع ہوئی. آئی روتی ہوئی آئی تو وہ کہنے لگے حاجی صاحب مجھے بہت شدید تکلیف ہے, میں نے کھیرا کھایا تھا. بولا کھایا تھا. میں نے کہا یہ آپ کو انعام ملا. آج کے بعد اس نے 2014 سے لے کے آج تک کھیرا نہیں کھایا. وہ اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس ہے. کھیرا کوئی دعا نہیں ہے, کھیرا کوئی طاقت نہیں ہے, وہ ایک پانی ہے. کیا نام ہے پانی, وہ آپ جب استعمال کرتے ہو صرف منہ کے مزے کے لیے لیتے ہو, اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح بات. آپ وہ چیز استعمال کرو, میں وہ چیزیں جس سے میں فائدہ ہو, ہماری اولادیں وہ استعمال کے اس کو فائدہ ہو, ہمارے ماں باپ وہ چیز استعمال کرو جس کا فائدہ ہو. دیکھو اچھی بات کوئی بھی کہہ دے اسے تسلیم کر لو, اس پر عمل کر لو. بری بات کوئی بھی کہہ دے اس کو وہیں چھوڑ دو, جہاں سنا اس کو وہیں کے وہیں چھوڑ کے آ جاؤ. تو یہ چیز میں نے بتائی ہے. دیکھیں آپ کے پروگرام میں یہاں ایک خاتون آئی تھی, کوئی میرے خاص سیاستدان تھی, بلوچستان کے لیے کہاں کی تھی, جس سے گلے میں کچھ ہو گیا تھا. شاید آپ تھیں اس وقت, شاید میرے خیال سے نہیں تھی. تو وہ اس کی آواز بند ہو گئی تھی, تکلیف شروع ہو گئی تھی یہیں پہ, اور یہیں کاٹ کی. تو اسی لمحے وہ ٹھیک ہوئی. وہ بولی کہ کیا میری سمجھ میں نہیں آئی, تو پہلے میرے ساتھ ہوا تو پتہ کتنے دن تو میں تو بیمار رہتی تھی. اسی لمحے الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئی. الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ سب اللہ کرتے ہیں, میری اوقات نہیں ہے, آپ کی بھی نہیں ہے, کسی کی بھی نہیں ہے. انسان ایک کوشش کی حد تک ہے, باقی سارا معاملہ اللہ کے پاس ہے, وہیں سب چل رہا ہوتا ہے. زندگی ملنی ہے رب سے ملنی ہے, روزی ملنی ہے تو رب سے ملنی ہے, اولاد ملنی ہے رب سے ملنی ہے, عزت ذلت ملنی تو وہ بھی اللہ سے ملنی ہے. لیکن اللہ سے ہمیشہ اچھی دعا, اپنے لیے جو مانگو وہ کائنات کے لیے مانگو, جو اپنے لیے اچھا مانگو پوری کائنات کے لیے مانگو. یہ کبھی نہیں سوچنا کہ مسلمان کے لیے مانگو, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. آپ مخلوق خدا سے پیار کرو, جس مذہب سے بھی,
بے شک، اس کا احساس کرو، اپنے جیسا سمجھو، بالکل اس کا احساس کرو. میں اس بات کو مانتا ہوں. میں روزانہ میں دعا کرتا ہوں، جتنے بھی دعائیں ہوتی ہیں کاٹ ہوتی ہے، میں ساری کائنات کے فرش اشتر تمام مخلوق کے لیے کرتا ہوں. ماشاء اللہ. کیونکہ جب میں اللہ کے سامنے مجھے جانا ہو، جب اللہ کے سامنے مجھے پیش کیا جائے تو میرا رب کہے کہ یہ میرا بندہ جس نے میری مخلوق کے لیے کچھ کیا ہے. سبحان اللہ. مخلوق صرف انسان نہیں ہے، اور مخلوق بھی ہے. بالکل انسان، نوان، دیو، پرین، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، تمام چیزیں وہ مخلوق خدا ہے. سبحان اللہ. تو اسی لیے میں جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، اب برا نہیں ماننا، شاید ممکن کسی کو برا لگا، اچھا میں معافی چاہتا ہوں، لیکن بات غلط نہیں ہوگی. بالکل جب وہ کہتے ہیں اللہ مسلمانوں پہ رحم کر، میں کہتا ہوں اللہ سارے انسانوں پہ رحم کر. میں کہتا ہوں اللہ سے دعا قبول نہیں کرنا، یہ غلط کہہ رہا ہے. اللہ مجھے معاف، اگر میں غلط ہوں میں پہلے رب سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تو ساری دنیا کے انسانوں میں رحم کر جائے، کوئی بھی ہے، کسی مذہب سے ہے، لیکن مخلوق تمہاری ہے. اولاد میرے باپ کی، آدم علیہ السلام کی اولاد میری ماں کی، اماں ہوا کی ہے. میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے. بالکل. تو جب بھی دعا مانگی جائے اللہ کی مخلوق کے لیے مانگی جائے، جب بھی کام کیا جائے اللہ اس کے رسول کے لیے کیا جائے، مزہ اسی میں آتا ہے. سبحان اللہ. اپنی ذات کو لے کے کیا کرنا ہے. بالکل صحیح حاجی صاحب. سردیوں میں حاجی صاحب سر میں بھی بہت درد ہوتا ہے، مائیگرین پین جس کو کہتے ہیں، کہ جن کو ہوتا ہے بیچاروں کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن سے سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو صحیح ہونے میں 3 سے 4 دن لگ جاتے ہیں. اس بارے میں آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ کیا کہ شہم الحمدللہ اللہ پر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں تھی، مشکل چیز نہیں ہے. کیا بولا؟ مشکل چیز نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس تمام چیزوں کی دوائی موجود ہے. ہم نے جو ابھی جدید 3 دوائیں بنائی ہیں، اور جدید 3 دوائیں بنانے سے اس سے کیا فائدہ ہوا، میگرین جو ہے نا آپ کا بہت چھوٹے وقت میں ٹھیک ہوتا ہے. لیکن میں نسخے بتا دیتا ہوں جو گاؤں دیہاتوں میں، شہر میں، کہاں پر ہمارے بچے ہیں، فیملی ہماری ہیں، بچے بوڑھے جوان جو بھی ہیں، سب کے کام آئے گا. 2 چیزیں کہ آپ کو میگرین کے لیے آلو، چاول، بڑا گوشت، لیمبو، املی، اچار چھوڑ دو. ٹھیک ہے. چنے کی دال بھی چھوڑ دو، آپ تو آدھے وہیں ٹھیک ہو جاؤ گے. پہلا کام. دوسرا کام، بالکل کھوپرا، جو سوکھا وہ کھوپرا ہوتا ہے، اس کھوپرے کو لے لو. آپ میری بات کو ریپیٹ کرنا کہ غلطی نہ ہو جائے. شاید تیز بول رہا ہوں. نہیں آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے. جن کو بلڈ پریشر ہائی ہے وہ کھوپرے کا استعمال نہیں کریں گے. جس کسی کو بھی بلڈ پریشر ہائی ہے وہ کھوپرے کا استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جس کو بلڈ پریشر ہائی نہیں ہے وہ کھوپرا لیں، اپنے سامنے آدھا کلو 1 کلو کھوپرا توڑیں، 1 انچ ٹکڑے بنا کے رکھ لیں. 41 مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں، 41 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیں. پڑھ کے پھونکیں. رات کو 1 ٹکڑا لیا، 1 گلاس پانی لیا، اس میں پانی میں ٹکڑا ڈالا، صبح اٹھتے ہی کلی کیے بغیر آپ نے پی لیا. ناشتے بعد کھوپرا کھا لیا یا نہ بھی کھایا فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. 1 سے 2 مہینے کرنا پڑتا ہے. میگرین کا وجود ختم ہو چکا ہوتا ہے. زبردست ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب سوال تو یہ جن کو بلڈ پریشر تھا وہ کیا کریں؟ جی بالکل. وہ تو یہ سن رہے ہوں گے کہ ہم تو کھوپرا نہیں کھا سکتے. اب حاجی صاحب ان کے لیے کچھ بتائیے. جی ان کے لیے ضرورت کے مطابق کام کریں گے، بغیر ضرورت کے کام نہیں کریں گے. جب بھی ان کو شدید ترین درد و سر میں، صرف سر کی درد کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کے درد میں لیمبو کے استعمال منع ہے، کھیرا منع ہے، لیمبو املی اچار منع ہے. شدید درد ہو تو 1 کپ وہ کھاوا بنا لیں، اس میں 4 سے 6 قطرے لیمبو ڈالیں، نچوڑ لیں، اسے پی لیں صبح شام. 2 دن کافی ہے، درد ختم ہو جائے گا. زبردست ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن جس کے بھی سر میں درد ہے وہ ایک بات سیکھ لیں، آلو چاول اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. یا تو منہ کے مزے لے لو یا زندگی مزے لے لو، ایک فیصلہ ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات. منہ کے مزے لینے والے روتے رہتے ہیں، ہمیشہ روتے ہیں. زندگی مزے لینے والا ہمیشہ ہنستا ہے. بالکل. اس کی وجہ بتاؤں. اگر ہمیں سے سب صحت مند ہے نا، شدید بھوک لگی نا، آج یقین مانو 1 سال پرانی روٹی بھی ہوگی نظر آئے گی نا، اس لے کے توڑ کے نا سب کھائیں گے. جب چبانا مشکل ہوگا لیکن کھائیں گے، مزہ دے رہی ہوگی. کیوں؟ صحت مند ہے. 50 کھانے لگا لو، صحت اچھی نہیں ہے تو دیکھ کے منہ پھیلو گے، یار دل نہیں چاہ رہا ہے. بالکل ایسے. زندگی مزے اچھے ہیں، موقع مزے اچھے نہیں. بالکل. ایک صاحب میں نے سبق سیکھا کہ اجازت میں سنا دوں، بالکل حاجی صاحب. کیونکہ یہ بطور اصلاح نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کی برائی میں نہیں ہے، بطور اصلاح. ہمارے پاس جو لوگ، ہم جتنے بھی لوگ ہیں، ہم ایک چیز سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور نادانی بھی کرتے ہیں. الف سے بے کی خبر ہو نہ ہو لیکن مولوی بن جاتے ہیں، الف سے بے کی خبر ہو نہ ہو لیکن حکیم بھی بن جاتے ہیں. سارے کام وہ کر لیتے ہیں، جائے جتنا بیڑا کر لیں. ایک صاحب
ہمارے پاس آئے تو میرے خیال سے اس بچے کی ٹانگیں برابر تو ہوں گے، لیکن چٹیاں میرے ہاتھ سے لمبی ہوگی کہ یہاں تک جا رہی تھی، لال سرخ چٹی ہے، اور چھوٹے سے تھا اس کی بیوی اس کے ساتھ، ایک بیٹی بھی، بچی کو اور بیوشی کی حالت میں دونوں میاں بیوی لا کے بٹھایا، تو بولا کہ میں پیر موغا ہوں. پیر موغا کس کو بولتے ہیں؟ پیروں کا پیر آئی تھنک، جی ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے پیر موغا؟ پیروں کا پیر نہیں ہے، پیروں کا پیر پونس پاک رحمۃ اللہ علیہ ہے. پھر ان کو کیا بولتے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیر موغا ہوں. پیر موغا بڑے پیر صاحب، پیروں کا پیر نہیں ہے، اوکے. بڑے پیر صاحب. پیروں کے پیر تو پیرانے پیر دستگیر پونس پاک رحمۃ اللہ علیہ. لیکن وہ صاحب پیر موغا. لیکن میں یہاں میں پھنس گیا، میرے 11-12 لاکھ میرے مریض ہیں. ایک جن آیا مجھے مارتا ہے، میری بیٹی کو مارتا ہے، میری بیوی کو مارتا ہے، لیکن وہ میرے قابو میں نہیں آ رہا. وہ ہم سب پہ کو اپنے قابو میں رکھا. تو آپ دعا کرتے ہیں. بچی بیہوش تھی، دم کیا کرنے کے بعد ہوش میں آ گئی، پوچھ شروع ہو گئی، چومن چٹی. بولا 6 مہینے بعد بچی نہیں پہچانا، ورنہ وہ ندی آدمی کھلا پا دیتے ہیں پھر بیہوش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گئی. اوکے ناظرین، اسی کے ساتھ آج بات کنٹینیو کرتے ہیں. بریک کا ٹائم آگے. ناظرین کہیں جائے گا، میں دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، اس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں حاجی صاحب کی جانب. جی حاجی صاحب، جو بات ہم کنٹینیو کر رہے تھے وہ بات کرتے ہیں. تو وہ پیر موغا صاحب جو ہیں، تو بچی تھی کوئی تھوڑی بات میں نہیں کہتا بائی دا وے یو نو مین. میں نے کہا ہے شکل دیکھ رہا ہوں، توبہ توبہ استغفار، توبہ توبہ استغفار. یہ ظلم کو فرق کلام میں اللہ ہی پڑا، پانی مارتے ہیں، پانی جذبین بھی کرتا، توبہ توبہ، کتنا بڑا گناہ ہے. اچھا بڑی مہربانی کہ آپ نے میری اصلاح کی، مجھے بتایا. چلو مجھے نہیں پتا تھا، میری ہو گیا. میں نے پوچھا کبھی آپ نے قرآن سے فائدہ اٹھایا؟ ہاں یہ جن وہ جن. میں نے کہا یہاں جن تو پناہ مانگتے آتے نہیں. تیری بیٹی کے ساتھ ایک تھا، وہ بھی بھاگ گیا. تو میں نے بولا ہاں سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، آیت الکرسی میں پڑھ کے پانی پھوتا، ورنہ میں تو مر جاؤں فوراً اگر یہ نہ ہو. میں نے کہا میاں وہ پی کے یہیں رہتا، آگے بھی کہیں جاتا ہے. بولا کچھ جا کے میں پیشاب کرتا. میں نے کہا بڑے تم بڑے بے شرم آدمی ہو، کلام نہیں پانی پڑا وہ جا کے پیشاب کرتے ہو. جب میں نے یہ کہا، بیوی نے بولا جواب دے. آگے رہا معاف کر معاف کر معاف کر. یہ میں نے اس داخلی والا کسی برائی کے لیے بولا، کلام الہی شفا کے لیے. جو میں نے اسلام سیکھا پڑھا، جب کسی پہ ہم پانی کلام الہی پڑھ کے پھونکتے ہیں یا وہ پانی دم کر اسے مارتے ہیں، زمین پہ پانی پہنچنے سے پہلے فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس میں کلام الہی کو اٹھا لیا جاتا ہے. شفا انسان کو مل جاتی ہے، حیوانوں کو ملتی ہے. ہمارے پروگرام میں وہ بلی کا واقعہ آپ نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا. اب وہ بدھ کے دن وہ اس کی جو مالکن ہے وہ بھی انشاءاللہ امید ہے آئے گی، انشاءاللہ آئے گی. تو وہ سنائے گی کہ بلی نے کیسے علاج کیا. تو پورا آپ نے ڈیل دیکھی ہے اپنے. بالکل. تو بات یہ کہ شفا کی بات کی جائے، شفا ملنی چاہیے، لیکن یہ جو بیکار کی حجت ہے وہ کام کی نہیں. تو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ یہاں پر ہر جو نا 1.5 انچ کا، 1.5 انچ کا نہیں، 1.5 انچ کا اگر وہ مشہد نہ کے بیٹھا، 1.5 انچ کا مولوی کہتے ہیں اسے. بالکل. تو جس کے بس میں جو اچھا ہے نا، میرا ماننا جو ہے، آپ مانے نہ مانے، لیکن میرا ماننا جو اچھا کر سکتا ہے وہ کر لے. جہاں برائی ہے تو وہاں نکل جائے. بالکل صحیح بات. میں اس بات کو مانتا ہوں. تو میں نے جس کی بات کی اس بچے کی، وہ ماشاءاللہ سے بچے بھی اب جوان ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک دن مس نہیں کرتی جو مجھے کہ کیا نام ہے ایک میسج نہ کرے. وہ اپنی زندگی میں واپس آ گئی نا. آج تک بیچ میں آئی تھی 2-3 مہینے پہلے آئی تھی، ماشاءاللہ بالکل فٹ فاٹ تھی. لیکن بات وہی میری اپنی جگہ پہ، میڈیکل بورڈ نہیں بنا. اچھا بنے گا بھی نہیں. یہ بات کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں بنتا. جب مفاد کے خلاف بات آ جائے وہاں نہیں بنتا. مفاد کے حق میں تو سب بن جاتا ہے. اور وہ جو آدمی تھے، وہ جو لمبی چوٹی والے تھے، وہ موصوف جو آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے پہلے تو علاج کرا لیا، علاج کے بعد وہ آپ سے جو ہے وہ بات کر بات ہی کیا. اس کے بعد آتے رہے، پھر آخر میں کہا رہا یار میرے پاس کچھ نہیں، میں تو بند ڈبا ہوں، میں تو تکے لگاتا ہوں، فٹ ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ ایسی ہے. بولے 11-12 لاکھ میرے مریض ہیں، مجھے کروڑوں پیسہ سالانہ آتا ہے. اس بات کو بھی تقریباً 10-11 نہیں 15-16 سال ہو گئے ہوں گے اس کو. بولا جی آپ پانی، میں نے کہا پانی پا کے دے دیتا ہوں اپنی فیملی کی. لیکن میں حیران تھی، وہ اتنا سا ٹڈا، وہ 1.5 لیٹر کی 24 بوتلیں لے کے آتا تھا. 12 بوتلیں یوں لے کے آئے، وہ ٹک 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 چلتا ہوا آئے. تو میں نے پوچھا یار تم ہر دوسرے 3 بوتلیں لے کے آتے ہو، 3 تو گھر کے فرد ہو، ایک میاں بیوی، ایک تمہاری بیٹی ہے جی، تو یہ پانی کیا کرتے ہو؟ بولا کہ مریضوں کو میں دیتا ہوں. میں نے کہا چلو اچھا کسی شفا ملتی ہے. کہنے لگا پتہ میں کیا بولتا ہوں، میں بولتا ہوں میاں اس پہ 6 مہینے کا چلا لگا ہوا ہے، دیکھو شفا ملے گی. میں سبھی بوتلوں میں ایک چمچہ لا کے دیتا ہوں. میں نے کہا یار یہ غلط ہے. صاحب بولا کرو کسی کلام الہی پڑھی ہوئی ہے لیکن پڑھوا کے لے کے آتا ہوں. بولا نہیں یہ بولوں گا تو پھر اللہ کی شان یہ باتیں کرے تو اس کے مریضوں کی ایک ٹولی آگے کھڑی ہوگی. بولا پیر صاحب آپ بھی یہاں پر
بولا نہیں میرا دوست ہے. میں نے کہا کوئی دوست نہیں, اپنی بیٹی کا علاج کرانے آیا ہے. اللہ, لوگ اس طرح کے جھوٹے لوگوں سے کس طرح بچیں حاجی صاحب, یہ بھی آپ ضرور بتائیں. کہکشاں آسان کام ہے, جہاں دیکھو تمہیں فائدہ ہو رہا ہے, کوئی پیسہ لیتا ہے شریعت اسے اجازت دیتی ہے, شریعت منع نہیں کرتی ہے. جو آپ کے لیے محنت کرتا ہے اسے حق ہے آپ سے پیسہ لینے کا. ہمارے صحیح بخاری شریف میں پورا واقعہ موجود ہے. جو علاج میں کر رہا ہوں یہ نبی کے زمانے میں ہوا, جو علاج میں کر رہا ہوں مجھے وہیں سے ملا, وہیں سے وہ علاج نبی کے زمانے میں جو ہوا میں وہی علاج کر رہا ہوں. بالکل, شاید یہ بات کم لوگوں کو پتہ ہو, لیکن اس بات میں اللہ اپنے ہر بات پر اپنے فخر کرتا ہوں کہ آنے والا مایوس نہیں جاتا, ہنسا مسکراتا ہو جاتا ہے ماشاء اللہ. اسی لمحے, اسی وقت. تو یہ بات بڑی کام کی ہے. لیکن فرائیڈیوں کی اتنی زیادہ لمٹ ہے. میں تمہیں, آپ نے جو بات کی میں تمہیں تفصیل دینا چاہوں تو برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. آپ چلو ہم مان گئے تو کیا کرو گے؟ جی حاجی صاحب, دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ ہمارے ایک پروگرام میں ایک فیملی آئی تھی جس نے کہا کہ کسی پیر صاحب نے 90,000 روپے لیے تھے, 1 لاکھ لیے تو پورا خاندان کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ سے بولا تو وہ تو آپ کا بیڑا غرق کرنے کے 90,000 تھے, ٹھیک کرنے کے 5 لاکھ ہیں. اللہ اکبر. وہ آئے, آج پورا خاندان میرے پاس آ رہا ہے, خاندان کے خاندان ٹھیک ہوئے, ایک نہیں بہت سارے, 1 پیسہ خرچ نہیں ہوا. ماشاء اللہ. میرے پاس دعا کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں. تو سب اللہ کی رضا, اللہ کے پیار میں فی سبیل اللہ, لیکن دعائی فی سبیل اللہ نہیں ہے. بالکل جو آگے بولتے ہیں دعائی فی سبیل اللہ, میں نے کہا بھائی میں بھی فی سبیل اللہ بولتا ہوں. میں آپ دیکھیں نا نیچے کا نام ہے 5 کروڑ کی گاڑی میں آگے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سب فی سبیل اللہ, میں نے کہا جی دعائی فی سبیل اللہ نہیں, باقی سب فی سبیل اللہ. دعائی فی سبیل اللہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا آپ نے یہاں پیسے دیے؟ بولا نہیں. میں نے کہا ساتھ میں بھی فی سبیل اللہ, مجھے بھی لے جاؤ. کیا بولے پھر بندہ ایسے؟ تو کیا بول نہیں سکتے نا. پتہ ہے کہ دوائی بازار سے آتی ہے, چیزیں ہم بازار سے خریدتے ہیں, ایک اتنی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں. ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ پہلے دعا بن جاتی تھی, اب اس مہنگائی کے یہ حکمرانوں کی میں تحفے جو دیے ہوئے ہیں وہ دوائی ہماری بنانا مشکل ہے. جو دعا کیا نام ہے 15-20 کی بنتی تھی وہ دعا 60-80 ہزار کی بن رہی ہے. آپ خود پریشان ہیں, پھر کہاں دوڑ رہے ہوتے ہیں یار, یہاں سے تھوڑی کم مل جائے, اس سے تھوڑی سستی مل جائے, آپ سے تھوڑی سستی مل جائے, تب جا کے ہم گزارا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. وہ خاص طور پہ جب ہم KPK جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں, جنگلوں سے جڑی بوٹیاں نکلواتے ہیں, جو اپنی دوائیں نکلوا کے وہاں دیتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں. کوئی وہ فی سبیل اللہ نہیں کرتے ہیں. سب کے ساتھ پیٹ لگا ہوا, پیٹ فی سبیل اللہ سے نہیں بڑھتا, پیٹ روٹی کھانے سے بڑھتا ہے, روٹی آئے گی پیسے سے. بالکل ایسے. تو یہ فی سبیل اللہ کا میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے نقشہ پیش کیا ہے. بالکل حاجی صاحب. حاجی صاحب یہ جو آپ کی دوائی نہیں آ رہی ہے چمیلی, وہ کون کون سی جو ہے وہ بیماریوں کے لیے مستفید ہے؟ کہکشاں کم و پیش 150-200 بیماریوں میں استعمال ہوگی. ماشاءاللہ زبردست. دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں دل میں سوراخ ہے, اس کے لیے بھی ہے. دل پھیل چکا ہے, ڈبل ہو چکا ہے, اس کے لیے بھی ہے. معدہ خراب ہے, برباد ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, معدے سے خون منہ کے ذریعے آ رہا ہے, اس کے لیے بھی ہے. اور اس طریقے سے کیا نام ہے اور بہت سے معاملات کے لیے, دماغ کے درد کے لیے, جو جیسے میگرین ہے, میگرین کے لیے سونے پہ سہاگت ثابت ہو رہی ہے. وجود سے سوجن اتارنے کے لیے بڑی بہترین ثابت ہو رہی ہے. آپ کے کہیں بھی جہاں کہیں بھی آپ کو کیا نام ہے سوجن ہے, وہ سوجن ختم ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ اور دوائیں بھی دی جاتی ہیں. آپ گھٹنوں کا گیپ ہے, ہماری 2-3 دوائیں ایسی ہیں جو سے ہم نے بنائی ہے, تو اس سے وہ گیپ کم ہوتے الحمدللہ ثم الحمدللہ, یعنی یہاں اتنا گیپ تھا اب صرف آس پاس رہ گیا. اس طرح بہت سی چیزیں ہیں. اس طرح ہماری کیو بھی ہے. آپ ویٹ الرجی کے لیے ساری دنیا میں جو کچھ میں نے ڈاکٹر سے سیکھا ہے, جو کچھ میں نے آپ لوگوں سے سیکھا ہے, آپ سے مراد ہے کہ عوام سے سیکھے. جو آ کے گیہوں کی روٹی سونگتے ہیں اور جا کے واش روم کے وہ کہنا ہے میں موشن کرنا شروع, کھانا تو بہت دور کی بات ہے, کھانا تو ہے ہی نہیں ہے. ان کی زندگی چلتی چاول پہ, چاول کی روٹی بنتی وہ لے کے چل رہے ہیں. اگر انہوں نے کبھی نوالا چکھ لیا تو 15 دن تک اسپتال میں رہتے ہیں. کیوں؟ ان کے موشن ہی بند نہیں ہوتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کا علاج کرنے کے بعد ان کو گیہوں کی روٹی ہی کھلاتے ہیں, چاول بند کر دیتے ہیں, اس کو ہماری دوائیں جاتی ہیں. اور جو دن میں 20 موشن کرتے ہیں تو وہ صبح شام میں کبھی ایک آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب انہیں قبض ہونے لگتی ہے گیہوں کی روٹی سے, پھر ہم فارمولہ بدل دیتے ہیں. اچھا, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویٹ الرجی ایک دفعہ ہو جائے اس کے بعد وہ صحیح نہیں ہوتی, تو وہ لوگ غلط سمجھتے ہیں. بالکل غلط سمجھتے ہیں. وہ غلط اس لیے سمجھتے ہیں, ان کا قصور نہیں ہے, وہ بے قصور ہے. ان کو میڈیکل میں ایک سمجھا دیے گئے, سر دنیا میں علاج نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. جب ہمارے پاس میں نے ایک مثال دی ہے, ایک بچہ اس کا نام اکمل, ابھی تو جوان ہو چکا ہے, اس کی ماں لے کے آئی میرے پاس آ کے علاج کروایا, تو اس سے کسی ڈاکٹر نام بہت مشہور نامی گرامی ڈاکٹر ہے, اس نے بولا بی
دنیا میں 100 ورکشاپ کیے ہیں کہ کہیں سے اس ویٹ الرجی کا ہمیں علاج مل جائے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو کہیں سے ملے تو ہمیں بتا دینا. علاج ہوا تو وہ بچہ جو گیہوں کھا رہا تھا اب سے قابض ہونے لگی, 2-3 مہینے گزرے, بالکل فرسٹ کلاس ٹھیک ہو گیا. اسے ہاسپٹل میں سائڈ ٹیسٹ ہے, پاکستان کا مہنگا ہاسپٹل ہے. ٹیسٹ کرانے کے بعد جا کے سامنے واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ تو بالکل ٹھیک ہو چکا ہے, اس کی رپورٹیں ساری ٹھیک ہیں ماشاء اللہ. کہاں سے علاج کرایا؟ میرا بتایا کہ اخونزاد دین ان سے کون ہے وہ پورا ہاربرس. نہیں وہ چھوڑو, ان کو ہم نہیں مانتے. او بھائی تیرے ماننے نہ ماننے میں کیا رکھا ہوا ہے؟ رکھا تو مریض کا ٹھیک ہونے پہ. مریض ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اب ہم اگر کسی کا ڈاکٹر سے ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل فرق یاد رکھنا ایک چیز سے پڑتا ہے, بندہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ بات. دوسرا سوال میرا باقی ہے. جی سر. تمام سننے والوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں, فرمائیے. آپ کی رپورٹیں 100% ٹھیک ہیں تو تمہارے کام کی نہیں ہے, ٹک کی نہیں ہے. آپ کی رپورٹیں بالکل خراب ہیں, ختم, بندہ مر رہا, ختم ہو گیا, وہ بھی تمہارے کام کی نہیں ہے. کام کی یہ جو بندہ بیمار ہے نا, مریض فزیکل کنڈیشن میں ٹھیک ہو چکا ہے وہ ٹھیک ہے. اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو سارا کچھ غلط ہے. بالکل صحیح بات. کیونکہ اگر کوئی جواب دے سکتا ہے مجھ سے ویلکم کروں گا. مجھے یہ بتا دے یا یہ بچہ بیٹھا یہ بتا دے, آپ بتا دیں. نہیں سنیں, کروڑوں لوگ جا چکے ہیں قبرستان. کتنے کروڑوں, سب کی رپورٹیں ٹھیک تھیں. وہ چیخ کے مرے, تڑپ کے مرے, کوئی جواب ہے؟ مرنے کے بعد دوڑتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے مریضوں سے سیکھا ہے, وہ بولا اداکاری کر رہا یہ ہے, وہ پاگلخانے ڈالو, آدھے گھنٹے بعد تڑپ کے مر گیا, بعد میں دوڑ لگانے شروع کر دی. کیا مرنے کے بعد دوڑ کوئی کام دے گی؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. اس راستے غلط ہے. میرا ماننا یہ بات میں نے کی کہ جس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے, کیا شاہ سے ہو سکتا ہے, اس بچے سے ہو سکتا ہے, اس بزرگ سے ہو سکتا ہے, کسی سے بھی فائدہ ہے اس سے حاصل کر لو. بالکل. یہ نہ دیکھو یہ کون ہے, یہ دیکھو کہ تمہیں یہاں سے شفا مل رہی, تجھے بقا ہو رہی ہے, تجھے آرام مسئلہ حل ہو رہا ہے. اب ابھی میرے پاس ایک خاندان ہو رہا ہے, دکھ ہوا, بہت اذیت ہوئی. ابھی تک وہ کم و پیش 50 لاکھ ان کو دے چکے ہیں. جہاں جاتے ہیں یہ پیرنی بیٹھی ہوئی ہے, آپ نے جادو کیا. ان کے پاس جو پیر صاحب بیٹھے ہیں جادو کیا ہے, اس پیر صاحب وہ جادو کیا ہوا ہے. آیا کہ علاج کرایا, وہ ٹھیک ہو گئے, 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. تو بولا جی ہم اتنا خرچ کر چکے ہیں, آپ نے 1 روپیہ کیوں نہیں لیا ہم سے؟ میں نے کہا میں نے کسی سے 1 روپیہ نہیں لینا, نہیں ہے, میں نے دعائیں لینی جو میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ. اس کو کوئی کیش نہیں کر سکتا میرے علاوہ. وہ دنیا قبر محشر میں میرے ساتھ جائیں گی. بے شک. اور رونے لگے. میں حیران ہوں, آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو انگلی ہاتھ موڑ کے اسی یہاں لگائے. ابھی ایک اور جو جن کی بات میں کر رہا ہوں, ان سے ہر دوسرے دن یا تیسرے دن 2-2 کلو لونگ منگواتے تھے. وہ پتہ نہیں لونگ کیا کرتے تھے, وہ بیچتے تھے, کچھ بھی کرتے. 2-2 کلو لونگ ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ اتنے لونگ تھیلے بھر کے لے کے آؤ, اور فائدہ کسی کا ٹکی کا بھی نہیں. اور لینے میں پیسے بھی ان سے لاکھوں روپے لے لیے, لاکھوں روپے لے لیے, اور رزلٹ زیرو. اب بھائی کوئی 1 روپیہ بھی ثابت کر دے, 1 روپیہ ثابت کر دے, نہیں. بالکل. الحمدللہ دعائی کے علاوہ کوئی پیسہ ثابت نہیں کر سکتا. آپ چشمدید گواہ, ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. ایک بچی اس کی آنکھوں میں سے خون بہتا تھا. جی. جب وہ کھڑی ہوتی اس کی آنکھوں میں سے خون بہ کے یہاں سے نیچے بیس میں یوں ٹپ 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 بہتا تھا, اتنا خون بہتا تھا. اب وہ سب کچھ ہوا, CT اسکین, MRI, سارا کچھ ہو گیا, لیکن خون کہاں سے بہ رہا ہے یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے. اور کسی بھی لمحے شروع ہوتا ہے اور بہتا رہتا ہے, اور اس کی حالت خراب سے خراب تر. وہ بچی ٹھیک ہوئی, ہمارے قرآن میں آئی. جی آئی, آپ کے قرآن میں آئی. جی جی. آج تک وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے اپنی زندگی میں, الحمدللہ. لیکن وہ نہیں کہہ سکتا کہ 1 روپیہ کبھی دیا ہو میں نے لیا ہو. وہ یہی بات مزے کی ہے. یہ سب سے اچھی بات ہے. دیکھیں میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بادرآباد 4 مینار چڑھوں میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں. کراچی میں 4 مینار چڑھوں بیٹھتا ہوں, ساتھ سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. سیلانی سے 50 قدم آگے جاتے ہیں, دائیں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا, وہیں اوپر آ جائیں. صبح 11 سے لے کے رات 8 روزانہ, اتوار صبح 10 سے 2. لیکن اس ہفتے کے دن میں رات کو لاہور جا رہا ہوں, صبح میں واپس کراچی آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. لاہور کے لوگ مجھ سے اگر جو ملنا چاہیں, لاہور ایئرپورٹ پہ صبح نہیں رات کو کیا نام ہے 9:45 بجے تک آئیں, وہیں کے وہیں جن کے مسئلہ سن کے تو پانی لے کے آئیں, میں پڑھ کے دے دوں گا, ان کے لیے یہ سہولت ہو جائے گی. انشاءاللہ. اس ہفتے کے دن رات 9:30 9:45 بجے میں وہاں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو میں صبح کو واپس میں انشاءاللہ کراچی کے میرا آنے کا پروگرام ہے انشاءاللہ. حاجی صاحب, اور حاجی صاحب جو لوگ جیسے آ رہے ہوتے ہیں اور آتے آتے تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں, جیسے کہ ایک دفعہ ہوا تھا, وہ بہن ہماری کال کر رہی تھی کہ میں پہنچی اور حاجی صاحب کا کلینک جو ہے وہ بند ہو چکا تھا, تو ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ ایک کال کر دیں آنے سے پہلے؟ دیکھیں کوئی مریض راستے میں ہے, لیکن
वो रास्ते में हो, वो घर पे ना हो। जी, सच बोले। सच बोल। जी, मेरा 8 बजे बंद कर देता हूँ। अगर वो 10-15 मिनट में पहुंच सकते हैं, आधे घंटे में पहुंच सकता है, मैं इंतजार कर लूंगा। ठीक है। लेकिन वो अपने घर पे हैं तो बोले मैं रास्ते में हूँ, तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते 11 बजे, तो लम्हा इंतजार नहीं करे। वैसे मैं मिसाल दी थी, हम आगा खान के सामने सुबह 11 बज रहे हैं, हम आगा खान के सामने अभी पहुंच रहे हैं, रात 11 बजे हैदराबाद पहुंच रहे हैं, पूरे 12 घंटे में। 11 बजे आके बोले जी आपका दरवाजा बंद, हम बाहर खड़े हुए। भाई टाइम क्या हो रहा है? 11 बजे। आप कब निकले? बोला 11 बजे। मैंने कहा आगा खान हैदराबाद के बीच में सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है। बिल्कुल। तो पीछे खड़ी खातून ने बोला जी हम तो उस वक्त तो हैदराबाद से भी आगे थे। अल्लाह अकबर, झूठ क्यों इतना ज्यादा हो गया? फितरत पे मजबूरी उनकी ना, बहुत गलत बात। तो उनकी फितरत जो है ना मजबूर करती है झूठ बोलने पर। सच्चाई एक अच्छाई है, एक खूबी है जो हमेशा की दलील कामयाबी है। और झूठ लानत क्यों कहा गया कि झूठ लानत है? बिल्कुल वो सही। गले में अटकती है, फिर एक के बाद एक झूठ को छिपाने के लिए हजारों बोलने पड़ने, क्या फायदा? बिल्कुल। हाजी साहब, जो छोटे दिमाग के बच्चे होते हैं उनके बारे में जरा बताइएगा, उनका इलाज आपके पास कितना अच्छा? छोटे दिमाग के छोटे दिमाग के बच्चे कहकशां काबिल इलाज मर्ज है, मेडिकल में तो नहीं है, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत दुनिया को शफा दी है। और छोटे दिमाग के बच्चों का दिमाग बड़ा हो जाता है, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ती है और उसमें 2 से 3 साल लगते हैं। ये फ़ौरन ऐसा नहीं गुब्बारे में हवा भर दी, वो चीज़ नहीं होती। लेकिन वो बच्चे अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। आप नहीं पहचान सकते कि ये बच्चा पहले ऐसा था, अब ऐसा है। ओके हाजी साहब, बात कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया। नाजरीन कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो इसका मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं हाजी साहब के दान में और बात जो कंटिन्यू कर रहे थे। हाजी साहब हम क्या बात कर रहे थे? वैसे मेरे तो जहन से निकल गई। वो छोटे दिमाग के बच्चों की, जी याद आ गई मुझे भी। जी फरमाइए। देखिए, शॉर्ट ब्रेन छोटे दिमाग के बच्चे काबिल इलाज हैं, वो ठीक होते हैं। 2 बातें अलग रहेंगी, इन दोनों बातों को समझ जरूरत है। जिनके माँ बाप ने मेहनत की तो कामयाब हो गए, जिन्होंने उंगली कटवा के शहीद इमरान लिखवाया तो वो लंबा टाइम लगता है। देखिए, आर्टिस्टिक काबिल इलाज मर्ज़ियात पाँव मुड़े होते हैं जी। महीना 20 दिन के बाद जाके बच्चा 40 करता है, पूरा मोहल्ला उसकी चीखें सुनता है। ऑटिज़म है, दिमागी मसला है, CP चाइल्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होने वाला है। देखिए, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। कहकशां आधा काम तो दवाई का है, आधा काम उस पर मेहनत का है। ठीक है। तो काम अलग रखें। अगर सिर्फ दवाई पे रख लेना तो माँ बाप गाफिल हो जाएंगे। अच्छा। इसीलिए हमने सिस्टम ये किया कि 50-50 नहीं है, 80-20 है। लेकिन हम 50 बोलते हैं। 80% मेडिसिन काम करती है, 20% में मेहनत होती है। लेकिन उनको यही कहते हैं कि आधा काम है, आधा आपकी मेहनत है, आधा दवाई का काम है। बिल्कुल। देखें, मैं अपने प्रोग्राम में एक शख्स की बड़ी तारीफ करता हूँ, मैं डॉक्टर शाह जी। इन शफा। मैं कहता हूँ वो शख्स जब भी आता है ना, आप यकीन मानना मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। इतनी इज्जत करता है, इतनी मोहब्बत देता है ना, कोई हद नहीं। बाप बेटी दोनों डॉक्टर हो गए, उनकी नवासी पैदा हुई तो बच्ची उसे ऑटिज्म थी, क्योंकि सब फैमिली डॉक्टर है, उनको पता है कि इसकी कंडीशन क्या है। फ़ौरन आके उनका इलाज शुरू किया। आज वो बच्ची आम बच्चों से 100 गुना आगे। माशाल्लाह। आम बच्चों के स्कूल में पढ़ती, कोई नहीं कह सकता कि बच्ची कभी ऑटिज्म थी ना। बिल्कुल, आप जो सवाल पूछो ठक से जवाब देगी, बाकी शक्ल देखते रह जाएंगे। लेकिन इसमें नाना नानी बच्ची के माँ बाप की बड़ी मेहनत है, बेतहाशा मेहनत, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टरों की वो हर चीज़ को समझते हैं, उस पर वो अमल करते हैं। बाअमल तो होता है ना, कामयाब होता, बेअमल नाकाम होता है। बिल्कुल। तो जब अमल करेंगे किसी मामले में भी ना, तो वो उसको कामयाबी होती है कि ये बच्चा नाते पढ़ रहा है, आज पहली मुलाकात है। अगर ये अमल न करे, मेहनत न करे, रियाजत न करे, आगे बैठ जाए पढ़ने के लिए, तो कोई नहीं पूछेगा इसको। बिल्कुल सही बात है। अगर इसने मेहनत की, दिन रात तय किया, अब जहाँ बैठेगा लोग इसकी इज्जत करेंगे, क्योंकि इसकी आवाज़ में दर्द है। बिल्कुल याद रखो, नात पढ़ने वाला जो होता है कोई भी है, वो तब कामयाब होता है उसकी आवाज़ में दर्द हो। सुभान अल्लाह। वो दर्द जाके लगता है दिल पे, बिल्कुल छूता है। तो वो शान इलाही है कि 2 चीज़ें अगर इंसान, ये मैं हूँ, आप हम कोई भी हो, अरे अल्लाह की मोहब्बत में करेंगे तो उरूज मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर दौलत कमाने की गर्ज से करेंगे, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिलेगी। हम में से कोई भी हो, सुभान अल्लाह। कोई नाराज हो तो कुछ नहीं कर सकता, आप हो भी गए तो क्या करोगे। बिल्कुल सही बात है। हाजी साहब, दुआए काट की जाने बढ़ते हैं। नाज़रीन, दुनिया कायनात में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जिनके जिसको जहाँ तकलीफ है वहाँ रख ले, जो भी है दुनिया जहान में, जी दुनिया कायनात में जहाँ भी है, जिससे कभी है वो जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ रख ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह
سب کی تکلیفیں بیماریاں جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو شفا ملے مکمل شفا ملے پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ساری کائنات ہر انسان اور ملک اسلام پاکستان طالب جادو کرنے کرانے والے مر جائیں نظر پڑ جائیں جن پہ جادو کو شفا ملے جن کی مشکلات زندگی ختم ہو جائیں پاکستان کے ظاہری باتیں اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو مشکلیں ختم ہو آمین ثم آمین یا رحمت اللہ آمین سارے کائنات میں تمام شفا ملے مکمل شفا ملے آمین ثم آمین شفا ملے چھوڑ دوبارہ پکڑیں چھوڑ دوبارہ پکڑیں چھوڑ دوبارہ پکڑیں یہ پروگرام میرا یوٹیوب چینل پہ موجود ہے ADM نیچرلز گھر پہ جس کو بھی جہاں تکلیف ہے دن رات جب چاہیں اس کو کھولیں یہ کاٹ کا پروگرام اپنے سامنے لگائیں اور اس پہ عمل کریں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو فوراً شفا ملے گی انشاءاللہ چند سیکنڈ میں آپ کے سامنے شفا ہوگی آپ ہاتھ سے متاثر ہوں گے چاہے دل کی تکلیف ہے دماغ کی ہے گلے کی ہے ٹونسلز ہے دانتوں کا درد ہے گھٹنے ٹکنے کمر مورے جہاں بھی ہے سب جگہ یہ کام کریں آپ کو فوراً شفا ملتی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حاجی صاحب سانس کی بھی پرابلم جن کو ہوتی ہے وہ بڑا پریشان ہوتے ہیں سردیوں میں کہ سانس کی تکلیف نہیں ہے ایک اذیت ہے بالکل عام بیماری کوئی بھی ہے لیکن سانس والے کو جو اذیت ملتی ہے نا وہ بیچارے لیٹ کے سونے کو ترستے ہیں وہ کرسی بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اگر ماں باپ ہیں تو ایک دوپٹہ یہاں بندھا ہوا ہے ایک دوپٹہ ادھر دیکھو سینے میں بندھا ہوا ہے بالکل ایک یہاں سر پہ رکھا ہوا بندھا ہوا تو یوں سو رہے ہوتے ہیں اور جہاں تھوڑے سے لیٹے اٹھ کے بیٹھ کے سانس لینا مشکل ہوگی سانس قابل علاج بیماری ہے ہمارے پاس ہزاروں لوگوں کو شفا ملی اور آپ کے پروگرام میں یہاں آ چکے ہیں فاروق صاحب آئے لاسٹ ٹائم میں جس کے لنگس چھوٹی عمر میں خراب تھے چھوٹا تھا آج وہ کتنے سال کے پاس 25-30 سال کے جا کے ٹھیک ہوئے اور بچہ جو میکائل جو ہے آپ کے سامنے آتا تھا میکائل وہ سال میں 10-11 مہینے اسپتال میں رہتا تھا آج وہ 4-5 سال ہو گئے ابھی تک اسپتال دوبارہ اللہ کا شکر نہیں دیکھنی پڑی آ کے علاج کریں سب کچھ شفا ملتی ہے بالکل اور جو لوگ حاجی صاحب پریشان رہتے ہیں کہ ان کا کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا مسائل جو مالی پرابلم میں جو گرے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیے کہکشاں دیکھیں مالی طور پہ کہنے بہت آسان بات ہے سب سے پہلا کام تو یہ کر لیں کہ سورہ مزمل 15 مرتبہ پڑھیں 15 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگ لیں روزانہ پانی کھو کے پیتے رہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے بالکل خیر ہوتی ہے سب خیر ہوتی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں دو چیزیں اللہ کا الگ ہوتی ہیں اگر ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں قرآن کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا ناممکن اس وقت تک ہے جب تک ہم اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو وہ ناممکن ہے جب آپ قرآن کی طرف آ گئے قرآن کا پڑھنا شروع کر دیا آپ کی زندگی آسان ہو گئی آپ کی مشکلیں ختم ہو گئیں آپ کی بیماری ختم ہو گئی تو آپ تو آزاد ہو گئے اب میں تھوڑی سی تفصیل دینا چاہتا ہوں 1 منٹ 2 منٹ آپ سے لوں گا میں لیکن اس لیے کہ دیکھنے والوں کو سمجھ میں آ جائے ہماری شفا کس میں لکھی ہے قرآن میں ہماری بخشش کس میں لکھی ہے قرآن میں ہمارے مسائل کا حل کس میں لکھا ہے قرآن میں جب سب چیزیں قرآن سے میں سب کو قرآن کی طرف کیوں لے کے آنا چاہتا ہوں سبحان اللہ میرے کو اس کی دلیل تو ہے نا کہ میں ہر مسلمان کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اے میرے مسلمانوں اللہ کے پاس جاؤ میں بھی جاتا ہوں وہاں جا کے پیش ہو دعا مانگو لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں ساری انسان سبحان اللہ خود غرض ہو تو اپنی ذات کے لیے مانگو گے اگر اللہ سے پیار کرو گے تو کائنات کے لیے مانگو گے بے شک اس لیے میں نے بات کی تفصیل آپ کو دی ہے بہت اچھی آپ اتنی اچھی باتیں کیسے کر لیتے ہیں ویسے حاجی صاحب اللہ بہتر ہے ماشاءاللہ میں صرف آپ مجھے دیکھتی نا میری زبان استعمال ہوتی باقی سب اللہ کی طرف سے آتا ہے جی حاجی صاحب کلینک کا ایڈریس تو بتا دیں آج ہم نے ایک دفعہ ہی بتایا جی میں کراچی میں بیٹھتا ہوں بادرآباد 4 مینار چلونگی 7 سیلانی والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں سیلانی سے 50 قدم آگے جائیں دایاں تو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا وہیں پر آ جائیں صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کو ہوتا ہے اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ جب چاہیں آ جائیں ٹھیک ہے نا ہر آنے والا 2 بوتلیں پانی بھری لے کے آئے پھر درخواست کرتے ہیں ابھی تک بھی اللہ کے نیک بندوں کو پتہ نہیں کیا ہوتا خالی بوتل لے کے آتے ہیں بالکل حاجی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو پیغام ایک ہی ہے آپ اللہ سے پیار کرو اللہ کی مخلوق سے پیار کرو بے شک اللہ کا محبوب وہ ہے جس نے اللہ کی مخلوق سے پیار کیا صرف اللہ سے پیار کرنے سے آپ اللہ کے محبوب کبھی نہیں بنیں گے سبحان اللہ اللہ کے محبوب تب بنیں گے اسی مخلوق سے پیار کریں گے سبحان پھر اللہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے بہت خوبصورت میسج جو حاجی صاحب نے دیا حاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیں پروگرام میں آئے اور بہت اچھے سے جو ہے ہماری اصلاح کی اور ہمیں بہت کچھ سکھایا
जज़ाक अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे बुत को मुलाकात हो। इंशाल्लाह नाज़रीन, आप यूट्यूब का जो चैनल है एडीएम नेचुरल, उसको ज़रा जाके सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, वैसे तो 70 to 80 तो वीडियोस डॉक्टर हादी साहब बना चुके हैं, आप जाकर सब्सक्राइब करें, और मेट्रो 1 के पेज को भी जाके ज़रा सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे हम लोग डेली आप लोगों की मोहब्बत में जो है वो अपलोड करते हैं अपना शो, और यहाँ पर जो है जनाब उनका हादी साहब का नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप लोगों को हादी साहब से बात करनी है तो हादी साहब का नंबर वहाँ पर मौजूद है, आप हादी साहब से बात भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके साथ एक ऐसा कोई रूहानी मामला है, कोई ऐसी बात है कि मैं जो है अच्छा फील नहीं करता, तो एक दफ़ा हादी साहब की क्लिनिक पे विजिट ज़रूर करें, जाकर हाल अहवाल बताएं, दुआ करवाएं, और दुआएं काट के, और दुआ के कोई पैसे नहीं है हादी साहब के पास, सिर्फ और सिर्फ दवाई के पैसे होते हैं। उनसे मिलने की, मुलाकात करने की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन है। आप वहाँ पर जाके उनसे मुलाकात कर सकते हैं, दुआ में शामिल हो सकते हैं, सारी जो भी आपकी ज़िंदगी की अच्छी अच्छी बातें हैं ना, वो सब आप जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हादी साहब के पास जाने से आपकी ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। आप मेरी बात मानिएगा, और जुम्मे का दिन है, जब आप जुम्मे नमाज की अदायगी करेंगे तो हमें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि दुआओं से तो है नसीब बदल जाया करते हैं, दुआओं से तकदीर बदल जाया करती है। और आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे तरीके से हमारा प्रोग्राम पसंद करते हैं, इतने अच्छे तरीके से लाइक करते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। हमेशा आप लोगों की मोहब्बत की कदर करती हूँ, और यही सोचती हूँ कि अगर आप लोगों की मोहब्बत मेरे साथ ना होती तो फिर क्या होता। इसी के साथ साथ जो है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया। अपनी होस्ट, अपने दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों से पीर को मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह हाफिज़। जाते जाते रेहान की आवाज़ में खूबसूरत कलाम शामिल करते हैं। मक्की मदनी खत में रसूल, मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं है नूरे मुजस्सम तेरे सिवा है, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं है खत में रसूल। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। आदम से जनाबे ईसा तक, आदम से जनाबे ईसा तक, मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं है खत में रसूल। दिल किसको दिखाए चीर के हम, इसियां का मदावा कौन करे, इसियां का मदावा कौन करे। ऐ रहमते आलम तेरे सिवा, ऐ रहमते आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई नहीं, कोई नहीं है रहमते आलम तेरे सिवा, दुखियों का मसीहा कोई